लोग और सेहतमंद माशरा ही तरक्की की जमानत है। आप कितने सेहतमंद हैं? आपकी सेहत और उससे मुतालिक तमाम सवालात के जवाबात हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे सुनना मत भूलिए। प्रोग्राम आपकी सेहत सिर्फ हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अंबर आपकी होस्ट। आप प्रोग्राम आपकी सेहत में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 से 12 हॉट FM 105 के स्टूडियो से बराह रास्त सुनते हैं। इसमें हम आपकी सेहत से मुतालिक माहिर डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं जो कि आपके सवालात के डायरेक्ट जवाबात देते हैं। अगर आप अपनी सेहत से मुतालिक कोई भी सवाल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1110000105 पर, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए और अपना मैसेज लिखकर 8282 पर सेंड कर दीजिए। आज हमारा टॉपिक है ज़ियाबतीस यानी डायबिटिक जर्नी, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। पूरी दुनिया में इसका आलमी दिन भी मनाया जाता है ताकि इसकी आगाही लोगों को दी जा सके। सेहतमंद जिंदगी के लिए और उसके लिए जरूरी है कि अपने बारे में बाखबर रहना। वैसे भी इंसान अपने बारे में बहुत ही कम फिक्रमंद रहता है। अगर उसकी गाड़ी खराब हो जाए तो मैकेनिक के पास तो फौरन चला जाता है, मगर अपना जिस्म जो कि मुख्तलिफ मसलों की वजह से आपको याद दिलाता रहता है कि ये आपका जिस्म है। मगर अक्सर लोग बाखबर रहने की वजह से इस तकलीफ को पालते रहते हैं और डॉक्टर से तब रुजू करते हैं जब मर्ज बहुत बढ़ जाता है। मगर कुछ मसाइल खामोश होते हैं। इनकी इब्तदाई मरहला मालूम हो जाए तो बहुत अहम होता है। कुछ इलाज दायमी और कुछ इलाज आर्जी होते हैं। इसी तरह कुछ मर्ज भी आर्जी होते हैं और उसकी बरवक्त इलाज के बाद इंसान सेहतमंद भी हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अब ये दवा आपको सारी उम्र यानी हमेशा के लिए खानी पड़ेगी। जैसा कि बीपी, शुगर, डायबिटिक्स का इलाज मुमकिन है और अगर इनके बारे में इब्तदाई मालूमात हमें मिल जाएं। वैसे तो अगर देखा जाए तो मुहज़्ज़ब मुल्कों में ऐसा होता है कि जो बुनियादी आपके टेस्ट होते हैं आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए, वो गवर्नमेंट आप सबको मशवरा देती है कि वो हम साल में या 6 महीने के बाद उसको जरूर कराएं। आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, इन सब को जानने की कोशिश की जाती है। डायबिटिक, शुगर, इन तमाम ये क्या बीमारियां हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, आपको इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर फातिमा जवाद को इनवाइट किया है। शी इज अ डायबिटोलॉजिस्ट और SIUT के इदारे के साथ ये मुंसलिक हैं और शी इज ऑल्सो एडिटर इन चीफ जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फातिमा जवाद। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस कोविड-19 के मुश्किल हालात में भी हमारे स्टूडियो में खुद तशरीफ लाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर। जी डॉक्टर साहिबा, आज हमारा टॉपिक है ज़ियाबतीस, जो कि बहुत एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा लोगों के अंदर देखी जाती है और जिसको हम बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं लेते। मैं चाहूंगी कि पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये ज़ियाबतीस क्या होता है। देखिए, शुरुआत में इससे करूंगी कि ज़ियाबतीस की शरह
ہم اپنے ملک کی بات کریں, ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے, لیکن ہمارے ملک میں اس تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے. ابھی جو آخری سروے ہوا ہے جس کو کہ 2 سال ہوئے ہیں, اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے, یہ جو اس کے ریزلٹس آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے عوام میں جو بڑی عمر سے مطلب ہے کہ بالغ لوگ جو ہیں اس میں 27% لوگوں کو ذیابیطیس ہے, اور اتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو کہ ذیابیطیس ہے ان کو پتہ نہیں ہے. 27% تو وہ ہیں جن کو کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. تو اب آپ خود کیلکولیٹ کر لیجئے کہ ہمارے ملک میں کتنی ہے. اگر ہم سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اور ہر شخص سے پوچھنا شروع کریں تو ہر چوتھا شخص جو ہے اس کو ذیابیطیس ہوگی. اور اگر آپ اپنے محلے میں دیکھ لیں, پڑوس میں دیکھ لیں, تو تقریباً ہر گھر میں کسی نہ کسی کو ذیابیطیس ہوگی. اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی مرض ہے, نزلے کھانسی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ذیابیطیس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. ذیابیطیس یہ قسمیں ہوتی ہیں 2 قسم, جو مین 2 قسم ہیں, ایک ٹائپ 1 کہلاتی ہے یا قسم اول. جی ڈاکٹر صاحب, اس کو بھی ہم آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے ذیابیطیس کی کیا بنیادی جو علامتیں ہیں پہلے اگر ہم اس کو تھوڑا سا بتا سکیں. علامتیں تو جو ٹائپ 1 ہوتی ہے جس کا میں ابھی کہہ رہی ہوں, بچوں میں جو زیادہ تر بچوں میں ہوتی ہے, بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے, اس کی تو علامتیں بہت شدید ہوتی ہیں. اور جب وہ علامتیں پیدا ہوتی ہیں کہ پیاس زیادہ لگ رہی ہے اور پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے, بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے, وزن ایک دم سے گرنا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر کچھ دن 8 دن 10 دن 15 دن کچھ اس پہ نہیں کوئی علاج ہوا تو وہ شخص جو ہے وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے. ٹائپ 1 میں اس لیے کہ ٹائپ 1 میں جسم کے اندر انسولین تقریباً ختم پہ ہوتی ہے. لیکن ٹائپ 2 جو ہے وہ دھوکے باز والی ڈائبٹیز ہے, وہ سالہ سال چلتی رہتی ہے اور لوگ اس کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں, اس لیے کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی. اور جو علامت ہوتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے جیسے شام کے وقت تھکن ہو رہی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں آج کام زیادہ تھا دفتر میں اس لیے تھک گئے ہیں, یا یہ کہ 5 لوگوں میں وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کھانا زیادہ کھا رہے ہیں اس لیے وزن بڑھ رہا ہے, یا کسی کو پاؤں میں درد ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, چلنا کوئی کام زیادہ کر لیا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے. مطلب کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے, یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہمارے گھر میں ڈائبٹیز ہے, ہمارے ماں باپ کو ڈائبٹیز ہے, تو ہم کو اپنا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو پاؤں سن ہونے کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں کہ پاؤں ہمارے سن ہیں, کیا یہ بھی ٹائپ 2 یا ٹائپ 1 کی کوئی نشانی ہے؟ جی یہ دونوں میں ہو سکتا ہے, لیکن یہ ذرا ایڈوانس سٹیج میں ہوتا ہے, اس کو نیوروپیتھی کہتے ہیں. یہ اس کا پیچیدگی یا کمپلیکیشن ہے جب نروز جو ہیں ان پہ اثر ہوتا ہے, شروعات میں یہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز سے ہماری زندگی کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ ڈائبٹیز سے سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے کہ جب پتہ ہی انسان اس پہ توجہ ہی نہیں دے گا, تو آپ سمجھ لیجیے آپ اگر سڑک پہ چل رہے ہیں اور توجہ نہیں دیں گے تو ایکسیڈنٹ تو ہونا ہے. بالکل اسی طرح سے لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں, اس لیے کہ اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی ہے, اور جو علامتیں ہوتی ہیں وہ اتنی آہستہ آہستہ آتی ہیں جسم میں کہ لوگ اس کو بالکل کوئی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی ایک دم سے آنکھ میں کوئی خرابی ہو گئی یا گردے میں خرابی ہو گئی, پھر جا کے ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلا کہ ڈائبٹیز ہے, اس کی وجہ سے ہوا یہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا مشورہ دیں گی کہ آپ جیسے آپ کا کہنا ہے کہ اگر ہم گنتی کریں اپنے ملک میں ہی تو ہر چوتھے شخص کو ڈائبٹیز ہوگی, تو کس طرح ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں؟ کیا بنیادی کوئی ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا کوئی بلڈ شوگر چیک کرنے کا کوئی طریقہ کار آپ کو مشورہ دیجیے ایسا کہ ہمارے سامعین خود اس کو ہم ٹیسٹ کر سکیں؟ لیکن ایک چیز تو ہے کہ ایک وہ گروپ ہے جس کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے. اگر کسی کی ماں کو ڈائبٹیز ہے یا باپ کو ہے یا دونوں پیرنٹس دونوں ماں باپ کو ڈائبٹیز ہے, تو ان کی جتنی اولادیں ہیں ان کو کم سے کم سال میں ایک دفعہ اپنا نہار منہ والا بلڈ گلوکوز کا ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے. اور ویسے بھی جو لوگ موٹے ہیں یا جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور چلنے پھرنے کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے, یا ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی کھانے کا لاپرواہی کر رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی سال میں ایک دفعہ تو کم سے کم ٹیسٹ کرائیں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ کیا صورت حال ہے. اگر ذرا بھی آپ کی رپورٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے, تھوڑا بھی آپ کا بلڈ گلوکوز بڑھا ہوا ہے, تو آپ اسی وقت
مطلب جو تدارک کیا جائے گا صحیح وقت پہ کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے. جب سر سے پانی گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحبہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں نارمل ڈیلی روٹین میں کہ کبھی کبھی آپ کو بہت لو فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کوئی شربت پی لیتے ہیں, ڈرنک پی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کا یا تو بی پی لو ہو رہا ہے یا تو شوگر لو ہو رہا ہے. خود سے ہم ازیوم کرتے ہیں یا تو سر میں چکر آ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ہائی شوگر ہے یا بی پی ہے. تو یہ جو خود سے لوگ ازیوم کر لیتے ہیں اس پہ کیا مطلب دل چاہا تو انہوں نے ڈرنک پی لیا, نہیں ہے تو نمک کھا لیا, بی پی لو ہو رہا ہے یا شوگر لو ہو رہا ہے. یہ اصولاً تو بغیر ٹیسٹ کیے ہوئے یہ ازیوم نہیں کرنا چاہیے, فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ بی پی لو ہو رہا ہے یا ہائی ہو رہا ہے یا شوگر لو ہو رہی ہے ہائی ہو رہی ہے. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ لوگ زیادہ تر لوگوں کے پاس مشینیں ہوتی ہیں گھر میں چیک کرنے والی, اور ورنہ پھر کوئی نہ کوئی پڑوس کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس جا سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور یہ علامات جو ہیں یہ خالی ذیابیطیز کی نہیں ہے. آپ نے اگر گھر میں عورت نے بہت زیادہ کام کر لیا ہے, کھانا وقت پہ نہیں کھایا ہے اور ویسے اس کو ذیابیطیز نہیں بھی ہے تو اس کو بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. تھوڑی سی انسان کو سمجھ بوجھ سے کام لینا پڑتا ہے. ہمارے یہاں ہم لوگ اور چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جو بیماریاں ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. سارا مسئلہ یہ ہے. بالکل. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ڈیلی سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ میٹھا ان کو ہر حال میں کھانا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بھی میٹھا نہیں کھاتے ہیں. مطلب ان کو اس ضرورت کا اس بات کی امپورٹنس نہیں ہے کہ بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کی جو ڈیلی لائف ہے, آپ کی بیلنس ڈائٹ ہے, وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس ذیابیطیز کے مرض میں؟ بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ خالی ذیابیطیز کے لیے نہیں ہو. ایک تو جس شخص کو کوئی مرض نہیں ہے اس کو اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے بھی صحیح کھانا کھانا چاہیے اور بیلنس کھانا کھانا چاہیے. اور جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مرض ہے یا ڈائبٹیز کا مرض ہے ان کے لیے تو خیر بہت ضروری ہے. اس کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ چکنا کم کھائیے, آپ تھوڑا کھائیے, وقت پہ کھائیے, اور آپ دن میں 6 دفعے کھائیے لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیے. لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک وقت بہت زیادہ کھا لیا, سارا دن کچھ نہیں کھایا, پھر شام کو پھر بہت زیادہ کھا لیا, ظاہر بھوک لگی ہے. یہ جسم کے لیے بھی برا ہے, ہاضمے کے لیے بھی برا ہے اور بیماری کے لیے بھی برا ہے. جی بالکل. سامعین, آج آپ ہمارا شو سن رہے ہیں صحت آپ کے لیے. اس میں ہم ذیابیطیز, شوگر یا جسے ہم ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں, اس مسئلے کو ہم ڈاکٹر فاطمہ جاواد سے ہم شیئر کر رہے ہیں. اور اس سے ریلیٹڈ, ان مسئلے سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی سوال ہم سے کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. 11100105 پر ڈاکٹر فاطمہ جاواد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فاطمہ, یہ بتائیے کہ جن لوگوں کو ذیابیطیز کا مرض ہے کیا وہ لوگ میٹھا کھا سکتے ہیں, اور کیا ان کو اپنی ڈیلی روٹین کی ڈائٹ کے لیے کسی ڈائٹیشین سے رابطہ کرنا چاہیے, یا اس میں پراپر کوئی اصول ہیں کہ اتنا میٹھا کھا سکتے ہیں, یہ والا پھل کھا سکتے ہیں؟ یہ اصولاً ہمارے یہاں یہ فیسلٹیز اتنی ہیں نہیں, لیکن اصولاً کم سے کم ایک دفعہ کسی ڈائٹیشین سے مل لینا چاہیے تاکہ وہ آپ کے قد اور وزن کے لحاظ سے جو ایک ریشیو بنتا ہے اس حساب سے آپ کو بتا دیں کہ کیا کھانا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہر جگہ سے یہ سہولتیں نہیں ہیں. ڈاکٹر کو پھر خود بتانا پڑتا ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو وہ بہت ہی بنیادی چیزیں بتا دیتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا, وہ کھا لینا, اس طرح کھا لینا. جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گوگل کریں, نیٹ پہ جائیں, بہت کچھ وہاں سے بھی مل جاتا ہے. جو UK ڈائبٹیز کی ویب سائٹ ہے اس میں اردو تک میں لکھا ہوا ہے, اس لیے کہ UK میں بہت سے پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں, ان کے لیے انہوں نے یہ سہولت بھی کی ہوئی ہے. اس کا بنیادی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نشاستہ, چربی اور لیمیات, جس کو ہم کاربوہائیڈریٹس, پروٹین اور فیٹس کہتے ہیں, آپ کی جو ٹوٹل کیلوریز جو آپ کو ضرورت پڑتی ہیں دن میں وہ آپ کے وزن, قد اور جو کام آپ کر رہے ہیں. ظاہر مزدور جو کام کر رہا ہے اس کو زیادہ کی ضرورت پڑے گی, جو شخص دفتر میں سارا دن بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ اس کو کم کی ضرورت پڑے گی. وہ کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس حساب سے جو آپ کی کیلوریز ہیں وہ تقریباً 50% نشاستے سے آنی چاہیے. نشاستے کے مطلب ہے کہ آٹا ہے, چاول ہے, آلو ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن اس کی بھی پھر شرائط ہیں. جیسے اگر آپ آٹا استعمال کریں
تو آپ موٹا آٹا جس کو کہتے ہیں چکی کا آٹا ہے جس میں بھوسی ملی ہوئی ہے, فائبر ہوتا ہے اس میں, وہ صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے. لوگ یہ کرتے ہیں کہ سفید آٹا کھائیں گے, جی ہمارے گھر میں نہیں پسند ہے لوگوں کو. اب یہ تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. چاول بھی کھا سکتے ہیں, ابلے ہوئے چاول کا ریشیو ہوتا ہے آٹے کے ساتھ. ایک ایوریج سائز کی جو چپاتی ہوتی ہے اس کے بدلے میں آپ ایک چائے کی پیالی چاول ابلے ہوئے اس کے بدلے میں لے سکتے ہیں, دونوں ملا کے نہیں لے سکتے ہیں. تو اسی طرح سے سبزی بہت ضروری ہے. اکثر لوگ یہ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں کوئی سبزی نہیں کھاتا ہے. اب سبزی میں قدرت کی طرف سے اتنی چیزیں, اتنے وائٹامنس ہیں اور اتنی طاقت ہے اور اتنی اچھی چیزیں ہیں, لوگ سبزی نہیں کھاتے ہیں. کچی سبزی ہمارے ملک میں اتنی اچھی ملتی ہیں, ٹماٹر ہے یا اور ہری سبزیاں ہیں, اس طرح کی سلاد ہے. یہ تھوڑا بہت ہر کھانے پہ ضرور لینا چاہیے. لوگوں کو پسند کیا ہے, پراٹھے کھائیں گے جو کہ تیل میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں, یا اور سالن ہوگا جس میں تیل اوپر تیر رہا ہے. یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. تیل جتنا کم سے کم, جو بھی آپ فیٹ لے رہے ہیں, چربی لے رہے ہیں, اس میں سے صرف 30% کیلوریز اس میں سے آنی چاہیے. باقی آپ کو لحمیات, اور لحمیات میں آپ کی گوشت آ جائے گا, مچھلی آ جائے گی. تو اس میں گوشت بھی آپ وہ والا گوشت لیجیے جس میں چربی نہیں ہے. اور اگر پھلوں کی بات کریں, پھلوں میں دیکھیے تقریباً سب پھل لے سکتے ہیں اگر اعتدال میں لیں. ہم لوگ منع اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم اجازت دے دیتے ہیں تو لوگ, اگر ہم کہیں کہ جی آپ آدھا آم کھائیے تو لوگ جو ہے نا 4 آم کھا لیتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے ایک دم سے پھر خون کی شکر بڑھ جاتی ہے. آم کے اندر تو بہت زیادہ شوگر کانٹینٹ ہوتا ہے. وہ گلائسیمک انڈیکس اس کو کہتے ہیں, جو کہ ہر ایک نہیں کیلکولیٹ کر سکتا ہے. لیکن پھل میں کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو کہ آپ نہیں لے سکتے ہیں, لیکن آپ کو عقل سمجھ سے کام لینا پڑتا ہے اور اس کی مقدار لینی ہوتی ہے, تھوڑا پورشن پھل کا. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سبزیاں زمین کے اندر اگتی ہیں وہ بھی شوگر میں نہیں لینی چاہیے. ایسا بھی کچھ صحیح ہے؟ نہیں, ایسی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ مثال میں آپ کو دیتی ہوں آلو کی. آلو بھی زمین کے نیچے پیدا ہوتا ہے. آلو بہت اچھی سبزی ہے اور آلو میں نشاستہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو گروپ آٹے کا ہے اور روٹی اس کا چاول کا ہے, آلو اسی گروپ میں آتا ہے. تو میں تو اپنے مریضوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کو آلو کھانا ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ آلو گوشت پکا ہے, آپ نے ایک ٹکڑا آلو کا لے لیا, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو زیادہ آلو کھانا ہے تو پھر آپ اپنی روٹی کم کریے. اوکے, ٹھیک ہے. یعنی کاربوہائیڈریٹس آپ نے کیلکولیٹ کر کے جی, اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کھانے پینے کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں, رمضان المبارک کے مہینے میں تمام لوگ روزے رکھتے ہیں. کیا اس مہینے میں شوگر کے جو پیشنٹس ہیں وہ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہر وہ شخص جس کو کہ ڈائبٹیز ہے اور دوا لے رہا ہے, اس کو چاہیے کہ کم سے کم 1 مہینے یا 1.5 مہینے رمضان سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرے اور اپنی شوگر ٹیسٹ کر کے اور اس کے بعد کھانے کی ہدایت لے لیں. بالکل رکھ سکتے ہیں, زیادہ تر لوگ روزے رکھ سکتے ہیں, سوائے وہ مریض, وہ ڈائبٹیز والے لوگ جو کہ انسولین دن میں 4 دفعے لگا رہے ہیں, ان کو منع ہوتا ہے. یا کسی کو کوئی اور کمپلیکیشن, کوئی پیچیدگی ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, یا اس طرح کی کوئی اور بیماری ہے جس کی وجہ سے کہ نقصان ہو سکتا ہے روزہ رکھنے سے, اس کے لیے منع ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن روزہ رکھنے میں بھی بہت زیادہ عقل سمجھ سے کام لینا پڑتا ہے, جو کہ ہمارے ملک میں لوگ نہیں اس کو آبزرو کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے صرف کھانے کے لیے آیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور حالانکہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو کس طرح اعتدال کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے جی. اور لوگ اگر اس کو پراپر فالو کریں تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سارے ایسے کینسر کے, شوگر کے مریض ہیں جو کہ اس رمضان کے مہینے میں کافی ان کی طبیعت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ لو شوگر اور ہائی شوگر کیا ہوتی ہے اور اس سے کیا مراد ہے, اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ یہ قدرت نے ایک نظام ایسا پیدا کیا ہے ہمارے جسم میں, جو لبلبا یا پینکریاز ہے, اس میں 2 طرح کے خلیات ہوتے ہیں. ایک خلیات بیٹا سیلز جو کہلاتے ہیں وہ انسولین بناتا ہے, اور الفا سیلز جو ہیں وہ ایسا مادہ بناتا ہے جو کہ شوگر کو بڑھاتا ہے. بیٹا سیلز سے انسولین بنتی ہے جو شوگر کو کم کرتی ہے. ان دونوں کا آپس میں بیلنس ہوتا ہے, یہ قدرت کا نظام ہے.
اب اگر اس میں بیٹا سیلز آپ کے خراب ہو جائیں, ڈائبٹیز ہو جائے تو پھر بیٹا سیلز خراب ہو جاتے ہیں, تو انسولین کا جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے, تو پھر شوگر بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد اس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں. جب ایک اس سے آپ کی اگر نہار منہ کی شوگر جو ہے وہ 100 سے اوپر چلی گئی ہے اور 100 ملی گرام سے اوپر چلی گئی ہے, یا ناشتے کے بعد کھانے کے بعد آپ کی جو شوگر ہے وہ 200 یا اس سے اوپر چلی گئی ہے, پہلی دفعہ آپ نے ٹیسٹ کیا ہے تو تشخیص ہو گئی ڈائبٹیز کی. پھر اس میں پرہیز بتایا جاتا ہے, دوا بتائی جاتی ہے, اور بار بار پھر ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ کنٹرول ہے یا نہیں ہے. اب اس میں جن لوگوں کو انسولین دی جاتی ہے یا جن لوگوں کو گولیاں دی جاتی ہیں ان کا بھی ایک اصول ہوتا ہے. آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے دوا, غذا اور ورزش, یہ 3 چیزیں آپس میں بیلنس کرتی ہیں. ایک چیز بھی اگر کم زیادہ ہوگی تو یا تو شوگر بہت بڑھ جائے گی یا شوگر بہت کم ہو جائے گی. اگر آپ نے مثال کے طور پہ انسولین زیادہ لگا لی یا دوا زیادہ کھا لی, کھانا آپ نے کم کھایا تو شوگر کی لیول گرنے کا امکان ہے. اس کا الٹا اگر آپ نے کیا تو شوگر بہت زیادہ بڑھنے کا امکان ہے. اس کو اپنے آپ کو سمجھ کے اور سنبھالنا پڑتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہر شوگر کی دوا یا بی پی کی دوا لے لیں, ان کو ساری زندگی وہ دوا کھانی پڑتی ہے. اور بعض اوقات لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار اب شوگر ٹھیک ہے, زیادہ پرابلم نہیں کر رہا ہے, تو وہ دوائی کو چھوڑ بھی دیتے ہیں یا اسکپ کر دیتے ہیں. تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ شوگر کی دوائی کو چھوڑ دینا اور اسکپ کر دینا, یہ اس سے اور بھی مزید پرابلمز ہو سکتے ہیں, اور لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں, اپنی مرضی سے بھی دوائی کھاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے شوگر کی دوائی بالکل ایسے ہے جیسے کہ کوئی سر کی درد کی دوا ہے, اگر آپ کسی دوسرے کو بھی بتا کے مشورہ دے سکتے ہیں. اس میں یہ ہم لوگوں کی قوم کی چاہیے ایک عادت ہے. میں تو کہتی ہوں کہ سر کے درد کی دوا بھی کسی کو نہیں بتانی چاہیے. یہ لوگ جا کے لے لیتے ہیں, کیمسٹ سے بھی لے لیتے ہیں یا خود اپنے پڑوس سے پوچھ کے لے لیتے ہیں یا گھر میں کوئی بتا دیتا ہے. اس میں شوگر کے لیے جو ہے جو دوا ڈاکٹر نے بتائی ہے آپ کو, وہ آپ کو برابر جس حساب سے بتائی گئی ہے اور جس وقت بتائی گئی ہے اس وقت ہی کھانی چاہیے. کچھ دوائیں ایسی ہیں جو کہ ناشتے سے فوراً پہلے لی جاتی ہیں, اگر آپ اسے ناشتے کے 2 گھنٹے بعد لیں گے اس کا اثر نہیں ہوگا. کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے انسولین جو ہے وہ ناشتے سے فوراً پہلے لگتی ہے, دوسرے قسم کی انسولین ہے جو ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے لگتی ہے. تو وہ ڈاکٹر آپ کو سب لکھ کے دیتا ہے کہ اس طرح سے یہ دوا لینی ہے. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ اس سے نہیں ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دوا کو چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ معلوم ہے کہ یہ جاتی نہیں ہے, ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ممکن ہے, اور مشکل ضرور ہے لیکن ممکن ہے. اپنے ہاتھ میں ہے, بہت کچھ اپنے ہاتھ میں ہے. صحیح نہیں ہوتی ہے جڑ سے یہ بیماری. جیسے ملیریا ہوتا ہے, آپ نے دوا کھائی اور بالکل ٹھیک ہو گئے, ویسی ذیابیطیس میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈسپلن رکھے, اپنی زندگی منظم رکھے, وقت پہ کھانا ہونا چاہیے, وقت پہ دوا ہونی چاہیے, تاکہ شوگر آپ کی ایک لیول پہ رہے, بہت زیادہ اوپر نیچے نہ ہو. اگر آپ کا خون کا گلوکوز بہت زیادہ نارمل سے بہت زیادہ ہو گیا اور آپ نے خیال نہیں کیا, اور یہ کچھ عرصے تک, لوگ تو اکثر مہینوں ٹیسٹ بھی نہیں کرتے ہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کیا لیول ہے. اب آپ خود یہ سوچئے کہ جو خون آپ کے سر سے پاؤں تک گردش کر رہا ہے اس میں جو شوگر کا لیول ہے وہ نارمل نہیں ہے, بڑھا ہوا ہے, تو وہ جسم کے ہر حصے کو ڈیمیج کرے گا. بالکل یہی ایک مثال ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جو پانی کا پائپ لگا ہے, اگر پانی کی کوالٹی خراب ہے تو آپ کے پائپ سارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جسم میں قدرت نے اتنی باریک شریانیں بنائی ہیں, دل کی شریان ہے, گردوں کی شریانیں ہیں, دماغ کی شریانیں ہیں, آنکھوں کے اندر شریانیں ہیں. یہ سب میں جب ایسی خون جائے گا جو کہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے خون, جس میں شوگر بڑھی ہوئی ہے, تو وہ سب ڈیمیج ہوتا ہے. پھر لوگوں کی بینائی پہ اثر ہو جاتا ہے, بینائی ختم ہو جاتی ہے, فالج کا اثر ہو جاتا ہے, دل کا دورہ پڑتا ہے, فالج کا دورہ پڑتا ہے, اور گردے فیل ہو جاتے ہیں. آپ کا بھی SIUG آ کے دیکھیے کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈائلسس پہ پڑے ہوئے ہیں یا جن کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, اس میں آدھے لوگ جو ہیں ان کو ڈائبٹیز ہے شوگر کی وجہ سے. جی
شوگر کی وجہ سے. جی بالکل, میں نے بھی بہت سنا ہے کہ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے گردے جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. جی, کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم فزی ڈرنکس اور ہم اتنا عام روٹین میں اتنا زیادہ پیتے ہیں کہ ہمیں یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ایک صرف گلاس آف یہ جو آپ کے فزی ڈرنکس اس میں کتنی شوگر موجود ہوتی ہے. اور سب سے پہلے ہمارے گردوں SIUT میں آپ کام کرتی ہیں, منسلک ہیں وہاں سے, تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہاں پر کس طرح جو ہے شوگر کے پیشنٹ کو اگر کڈنی کے پرابلمز ہو جائیں تو کس طرح ان کو وہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. کیا وہاں پہ 2 طرح کے پیشنٹ آتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ ان کا گردہ فیل ہو گیا شوگر کی وجہ سے, تو پھر ہم ان کا ڈائلسس تو ہوتا ہی ہے, لیکن پھر ہم ان کو تیار کرتے ہیں. اگر ان کا کوئی ڈونر ہے, کوئی خاندان کا ڈونر ہے, بیٹا بیٹی یا کوئی بچہ ہے تو اس کا باپ ہے یا بیوی بھی دے دیتی ہے, تو پھر ہم ان کو تیار کرتے ہیں. پورا ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جب سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے پھر ان کا آپریشن ہوتا ہے, ان کو نیا گردہ لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ زندگی ان کی بہت بہتر ہو جاتی ہے, کوالٹی. کام پہ واپس چلے جاتے ہیں, دوا کھانی پڑتی ہے ان کو, شوگر کا خیال رکھنا پڑتا ہے, انسولین لگانی پڑتی ہے, کھانے کا پرہیز کرنا پڑتا ہے, لیکن زندگی کی کوالٹی ان کی بہت اچھی ہو جاتی ہے. دوسرے وہ مریض ہیں جن کی کہ گردے فیل ہو گئے ہیں ڈائبٹیز کی وجہ سے, اور ان کی مستقل ڈائلسس ہو رہی ہے اور ان کے پاس کوئی ڈونر نہیں ہے, تو ظاہر ہے پھر ان کا تو ڈائلسس ہی چلتی ہے. تو وہ پھر آتے ہیں ہمیں دکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً کہ ہم ان کی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں. باقی اور جو پیشنٹ SIUT میں آتے ہیں وہ اگر کسی کا آپریشن ہونے والا ہوتا ہے, شوگر ہے, تو ہم اس کی شوگر کنٹرول کرتے ہیں کہ بھائی اس کے کوئی گردے کا آپریشن ہے, مثانے کا آپریشن ہے, اس کے لیے ہوتا ہے. جی بالکل. جو دوسرے امراض ہوتے ہیں جیسے دل کی بیماری ہے یا ان کی بھی کوئی سرجریز ہوتی ہیں, تو ہر کسی میں شوگر کنٹرول ہونا ضروری ہے اگر کوئی بھی آپ سرجری کریں؟ بالکل, ہر سرجری میں شوگر کنٹرول کرنا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی سنا ہوگا, خیر میں تو اکثر سنتی رہتی ہوں کہ جیسے حکیم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایک علاج کرتے ہیں شوگر کے لیے. وہ کہتے ہیں کریلے کا جوس پی لیں, بھنڈی کو رات کو پانی میں بھگو کے اس کا پانی پی لیں تو آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی. تو بہت سارے لوگ یہ ٹوٹکے کرتے بھی ہیں کہ یہ جو شوگر کی دوائیاں ہوتی ہیں اس سے ہوموگلوبن کم ہو جاتا ہے. یہ ایسی میتھ سے جو میں لوگوں کے منہ سے باتیں سنتی ہوں, جو میں اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ واقعی کیا کریلے کا جوس پینے سے اور ان تمام چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے, اس پہ کوئی تحقیق نہیں ہوئی ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہے. جتنی دوائیں ہیں یا انسولین جو ایجاد ہوئی ہے 1921 میں, اس سے پہلے انسولین نہیں تھی, تو یہ ساری چیزوں پہ کروڑوں روپے یا ڈالرز خرچ ہوئے ہیں, ان پہ ریسرچ ہوئی ہے, اس کے بعد ان کا اچھا برا دیکھا گیا ہے. بہت سی ریسرچ ایسی ہوتی ہے جو بیکار ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, لیکن جتنی دوائیں مارکیٹ میں مل رہی ہیں وہ سب بہت سے مرحلوں سے گزر کے اس کے بعد آئی ہیں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مریض کے لیے صحیح ہے, اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اب کریلے کا جوس ہے یا پپیتے کا جوس ہے یا جس چیز کا بھی جوس ہے, اس پہ کوئی تحقیق نہیں ہوئی ہے. ایک فیصل آباد یونیورسٹی میں تحقیق کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ 5 کلو کریلا آپ سکھائیے شیڈ میں, کسی درخت کی شیڈ میں آپ سکھائیے اس کو, اور جب وہ سوکھ جائے تو اس کا پاؤڈر بنائیے, اور 5 کلو کریلے کا پاؤڈر جب آپ کھائیں گے جب آپ کی شوگر کم ہوگی. تو اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ روزانہ زندگی میں ممکن نہیں ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ جو ڈاکٹر دوا بتا رہے ہیں وہ دوا لیں اور برابر جاتے رہیں ڈاکٹر کے پاس. دیکھیے, اگر کسی کی شوگر اچھی کنٹرول ہے تو اس کو ہر روز یا ہر ہفتے نہیں جانا ہوتا ہے, 3 مہینے کے بعد صرف ٹیسٹ کر کے اور ڈاکٹر کو جا کے دکھانا پڑتا ہے. بہت سے لوگ جن کی کہ بہت اچھا ہوتا ہے یا دوائیں بہت کم ہوتی ہیں یا خالی پرہیز پہ ہوتے ہیں, وہ 6 مہینے کے بعد جاتے ہیں. اب اپنی ذات کے لیے, اپنی صحت کے لیے اگر انسان سال میں 4 دفعے ڈاکٹر کے پاس جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ آپ کو ویسے بھی جو مہذب ملک ہیں, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پہ تو ایک روٹین ہے کہ ہر 4 اور 6 مہینے کے بعد ہمارے پورے بیسک جو بنیادی ٹیسٹ ہیں وہ کروائے جاتے ہیں کہ صرف یہ چیک کیا جائے کہ آپ تندرست ہیں کہ نہیں ہیں. اور ہمارے ملک میں تو الٹا ہی حساب ہے کہ جب ہم بالکل ہی وہ مرض ہمارے سر سے گزر چکا ہوتا ہے تب ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے سوچتے ہیں.
ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا یہ جو ڈائبٹیز یا شوگر جسے کہتے ہیں یہ کیا کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے یا کوئی بیماری ہے؟ یہ مطلب کوئی ڈیزیز ہے اگر اس میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں؟ بیماری اس لحاظ سے کہ کسی جراثیم سے نہیں ہوتی ہے، یہ ایک ڈس آرڈر کہہ لیجیے جو جسم کے اندر ہو جاتا ہے قدرتی طور پہ، اور یہ موروثی ہوتا ہے. اگر کسی کے ماں اور باپ دونوں کو ڈائبٹیز ہے تو ان کے چانسز یہ ہیں کہ ان کی جتنی بھی اولادیں ہیں سب کو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور ان لوگوں کو تو بہت خیال کرنا پڑتا ہے. اگر صرف ایک کو ہے، ماں کو ہے باپ کو نہیں ہے، تو پھر اس کے کم سے کم 60% بچے جو ہیں نا ان کو چانسز ہوتے ہیں ڈائبٹیز ہونے کے. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اماں ابا کو ڈائبٹیز تھی. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ موٹا ہے، وزن بہت زیادہ ہے، تو چونکہ چربی جسم میں جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایک طرح سے جو مدافعت کرتی ہے، ریزسٹنس کرتی ہے، انسولین ایکٹ نہیں کر سکتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی ڈائبٹیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ یہ انسولین بہت سارے لوگ، بہت سارے مریض جو ہیں وہ انسولین کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو میں پہلے چاہوں گی اس سوال سے پہلے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ جو شوگر کے لیولز ہوتے ہیں، آپ نارمل انسان جس کو شوگر ہے وہ اپنے لیولز کو کیسے مینٹین کر سکتا ہے، اس کو کیسے پتا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا چارٹ جو ہے خود مینٹین کریں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کو شوگر کا ٹرینڈ کیا ہے. تو پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے بتا دیجیے جس شخص کو کیا ریڈنگز ہیں کہ جس شخص کو کہ ڈائبٹیز کی تشخیص ہو چکی ہے اور وہ کوئی دوا پہ ہے، گولیوں پہ ہے یا خالی پرہیز پہ ہے یا انسولین انجیکشن لگا رہا ہے، اس کے لیے جو اچھا کنٹرول جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جو نہار منہ والی شوگر ہے جو کہ تقریباً 8 سے 10 گھنٹے رات کے کھانے کے بعد صبح کو کرتے ہیں، اس وقت اس کا 100 اور 110 ملی گرام کے بیچ میں رہنا چاہیے. یہ اچھا کنٹرول ہوتا ہے. اور کسی بھی کھانے کے ناشتہ ہو یا کھانا دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا ہو، اس کے 2 گھنٹے کے بعد جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو اس وقت آپ کی جو شوگر ہے وہ 140 تک، اگر 120 اور 140 کے درمیان ہے تو یہ بہت اچھا کنٹرول ہے. 160 تک ایکسیپٹیبل ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن 160 اور یا 180 کے اوپر اگر جاتی ہے اس کے یہ مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تدارک کرنا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس کے بعد میں انسولین کا سوال کرنا چاہوں گی کہ انسولین کیا چیز ہے، مطلب اس کی ایجاد کس طرح ہوئی، کب ہمیں یہ ضرورت پڑی کہ نہیں اب دوائی سے علاج ممکن نہیں ہے تو انسولین کی ضرورت ہے؟ انسولین ایک ہارمون ہے جو کہ لبلبے میں، پینکریاس میں جو ایک مخصوص خلیات ہوتے ہیں بیٹا سیلز، ان سے بنتی ہے. ہارمون کے یہ مطلب ہوتے ہیں کہ جہاں بھی وہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے وہ ڈائریکٹلی بلڈ میں چلا جاتا ہے. اور یہ انسولین کی ایجاد 1921 میں ہوئی. کینیڈا میں 2 سائنٹسٹ تھے، انہوں نے مل کے اور اس کو ایجاد کیا. انہوں نے ایک کتے کے اوپر پہلے اس کو ٹرائی کیا اور اس میں ان کو سکسیس ہوئی، اور اس کے بعد وہ بننا شروع ہوئی. اور اب تو اتنی مختلف قسم کی انسولین بن رہی ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے ڈاکٹرز کے پاس چوائس ہے کہ کس کو کون سی ہے، کس کو. پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی. پہلے جب شروعات میں 1 ہی 2 قسم کی انسولین ہوتی تھی، اب تو بہت قسم کی انسولین ہے. لگانے کا طریقہ بھی آسان ہو گیا ہے. پہلے سرنج ہوتی تھی، اس سے لگاتے تھے. اب پینز آ گئے ہیں جو بہت ہی سہولت ہے، اس سے بس اس کو اٹھایا، اس کو گھمایا، جتنا ڈوز لینا ہے اور لگا دیا. کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. لوگ ایک خوف زدہ ہیں انسولین کے نام سے، جو کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں. جو سب سے زیادہ ضروری قدم اٹھانا ہوتا ہے انسان کو کہ اپنی زندگی میں منظم زندگی گزارنی ہوتی ہے، تنظیم ہونی چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے کہ آپ ہر کام جو ہے وہ وقت پہ کریں. جو کہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو ناممکن نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ عام طور سے کراچی میں لوگ جو ہے رات کا کھانا 10 اور 11 بجے اور 12 بجے بھی کھاتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط وقت ہے. اس سے صحت خراب ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ کبھی بھی نہیں کنٹرول ہوگی اتنی رات کو کھانا کھانے میں. اس کے بعد سوتے ہیں
اور پھر چونکہ بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے ان کی دکانیں 12 بجے کھلتی ہیں تو وہ 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں, اس وقت ناشتہ ہوتا ہے. اب بتائیے صحت کیسے صحیح رہے گی اس میں؟ یہ قدرت کا نظام ہے, کس وقت سورج نکلتا ہے اور کس وقت سورج ڈوبتا ہے, اس حساب سے ہمارے جسم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. ہم اس کے خلاف کریں گے تو صحت تو خراب ہوگی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ ہیلدی لائف سٹائل ہی ہمیں تمام بیماریوں سے دور کر سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کس اسٹیج پہ کہ اب دوائی نہیں دینی اور اب انسولین دینی ہے؟ ہاں, یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ عام طور سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس کے بہت سے انڈیکیشن ہیں. جو مین انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈائبٹیز شروعات ہوتی ہیں اس وقت 50% جو خلیات انسولین بناتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں, صرف 50% باقی ہوتے ہیں, اور دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بند ہوتے رہتے ہیں. پھر ایک سٹیج آتا ہے جب کہ اتنے کم خلیات رہ جاتے ہیں, اتنے کم سیلز رہ جاتے ہیں کہ جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ناکافی ہے. اور عام طور سے یہ جس وقت ڈائبٹیز پتہ چلتی ہے اس سے 8 سے 10 سال, کسی کا 6 سال کے بعد یہ نوبت آتی ہے کہ اتنی کم انسولین جسم میں بن رہی ہوتی ہے کہ ہمیں باہر سے انسولین دینی پڑتی ہے, ریپلیس کرنی پڑتی ہے. یہ جو گولیاں ہم کھاتے ہیں مختلف قسم کی, وہ انسولین نہیں ہوتی ہیں, وہ آپ کے لبے پہ اثر کرتی ہیں, ایک طرح سے کہیے کہ نچوڑتی ہیں اس کو تاکہ وہ انسولین نکلے اور وہ آپ کو کام دے. تو ایک جب یہ حد پہنچ جاتی ہے کہ لبا خالی ہو چکا ہوتا ہے تقریباً, تو آپ کتنی بھی گولیاں کھائیں گے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. اور لوگ چونکہ ڈرتے ہیں تو وہ انسولین جاتے نہیں ڈاکٹر کے پاس اور گولیوں پہ گولیاں کھائے چلے جاتے ہیں. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو میکسیمم جو ڈوز ہے ایک گولی کا وہ 4 ہے, تو وہ بجائے 4 کے وہ 6 کھا رہے ہیں اپنی مرضی سے کہ شاید اس سے کنٹرول ہو جائے, اس کے بعد بھی نہیں ہو رہی ہے کنٹرول. صحیح بات ہے, کیونکہ یہی مسئلہ ہے شوگر کے مریضوں کے ساتھ کہ وہ اپنا علاج خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اس بیماری کا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, انسولین کے میں نے ایسے پیشنٹس ہیں, میں نے اس پہ سنا ہے کہ جب وہ انسولین لگاتے ہیں تو ان کو ایک دم سے بہت میٹھا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اگر وہ میٹھا نہیں کھائیں تو بہت شوگر لیول لو ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ نہیں, یہ اس وقت ہوتا ہے, یہ تو ایک طرح سے کہنا چاہیے تدارک ہوتا ہے. اگر شوگر لو ہو جائے اس کو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں, اور اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ 20 یونٹ لگائیے, آپ نے غلطی سے بجائے 20 کے 30 یونٹ لگا لیا, تو یہ آپ کے لیے زیادہ ہو گیا. ناشتہ آپ نے جو آپ کرتے ہیں روٹین میں وہی کیا, تو پھر شوگر ڈاؤن ہونے کی, گرنے کی امکان ہوتا ہے, اور اس وقت اس کو ہائپوگلائسیمیا یا لو شوگر کہتے ہیں. اس کے علامات ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ آپ کو 8 بجے جب آپ نے انسولین لگائی ہے, ناشتہ کیا ہے صبح کو, آپ کو 11 بجے کچھ نہ کچھ لینا ہے, کوئی پھل لینا ہے یا کوئی بسکٹ لینا ہے. آپ مصروف ہو گئے, گھر میں عورتیں کام میں لگ گئیں, بھول گئیں, آفس میں بھول گئے آپ کھانا, اور اس کے بعد 12 بج گئے, 1 بج گئے, آپ کی شوگر گرنے کا امکان ہو جاتا ہے. اس کو بھی ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں. ہائپوگلائسیمیا کے یہ مطلب ہوتے ہیں کہ شوگر آپ کا لیول جو ہے وہ 60 یا اس سے کم ہو, تو اس کو ہم ہائپوگلائسیمیا ہوتے ہیں. اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, مختلف لوگوں کو مختلف علامتیں ہوتی ہیں. کسی کو پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں, کسی کو ہاتھ پاؤں میں تھر تھری ہونے لگتی ہے, کسی کو سر میں درد ہونے لگتا ہے, کسی کو دھندلا نظر آنے لگتا ہے, چکر آنے لگتے ہیں. تو کبھی بھی کوئی ایسی علامت ہو, ڈاکٹر پہلے سے سمجھا دیتے ہیں کہ اس طرح کی علامت کا امکان ہو سکتا ہے. تو اگر کبھی بھی ایسی علامت ہو اور آپ کے پاس میٹر موجود ہے گھر میں, تو آپ سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کر کے دیکھیے کہ لیول کتنا ہے. اگر لیول آپ کا 60 سے نیچے ہے, 40 ہو گیا ہے, 35 ہو گیا ہے, تو اس وقت پھر آپ کو کوئی میٹھا لینا پڑے گا. اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدھا گلاس آپ یا تو گلوکوز گھول کے پی لیجئے, تھوڑا سا 2 چمچے, یا پھر روح افزا یا کوئی قسم کا شربت پی لیجئے, اور پھر اس کے بعد آپ یا تو ایک سلائس لے لیں ڈبل روٹی کا, یا 2 بسکٹ لے لیں بغیر شوگر والے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بہت ساری خواتین جو کہ پریگننٹ ہوتی ہیں, ڈیورنگ پریگنینسی بھی شوگر کے علامات دیکھے گئے ہیں جی, اور ایک سرٹن مہینے پہ آ کر جو ہے خواتین کو شوگر بھی ہو جاتی ہے. کیا یہ جو شوگر جو پریگنینسی کے دوران ہوتی ہے وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے, اور کیا یہ بعد میں ختم بھی ہو جاتی ہے؟ پریگننسی کے دوران جو ہوتی ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں,
یہ جب پہلی دفعہ حاملہ عورت جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, دوسرا مہینہ یا تیسرا مہینہ ہے, تو شوگر کا ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے. اگر اس وقت بھی ڈائگنوز ہو جاتی ہے اس کو بھی ہم گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں. لیکن صحیح معنوں میں جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے وہ چھٹے مہینے کے بعد ہوتی ہے. جب چھٹا مہینہ پریگننسی کا ہوتا ہے تو جو پلیسنٹا یا آول جو ہوتی ہے اس میں کچھ ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو کہ شوگر کے خلاف کام کرتے ہیں, انسولین کے خلاف کام کرتے ہیں اور شوگر بڑھنے کا امکان ہوتا ہے. یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جن کو کہ فیملی ہسٹری ہے, ان کے ماں باپ میں تھی, ان کا وزن زیادہ ہے, موٹاپے پہ مائل ہے وہ, یا ان کو اس سے پہلے والے بچے میں پہلے والے حمل کے دوران ہوئی تھی, یا جو اس سے پہلے والا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ اوور ویٹ تھا, 4 کلو سے زیادہ اس کا وزن تھا. تو اس طرح کی عورتوں کو یہ ہو جاتی ہے. پھر اس کو ہمیں سنبھالنا پڑتا ہے. حمل کے دوران عام طور سے گولیاں بھی دے سکتے ہیں لیکن عام طور سے انسولین دینی پڑتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو چونکہ آول نال نکل جاتی ہے اور اس کے بعد اتنی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ شوگر واپس نارمل پہ آ جاتی ہے. لیکن یہ خواتین جن کو کہ حمل کے دوران ڈائبٹیز ہوئی ہے یہ بہت ہائی رسک کینڈیڈیٹس ہیں, یا یہ وہ خواتین ہیں جن کو کہ اگر انہوں نے اپنا خیال نہیں کیا تو 2 سال کے اندر بھی ڈائبٹیز ہو جائے گی پرماننٹ والی, اور جنہوں نے خیال کیا تو 4-6 سال 8 سال کے بعد بھی ہو جائے گی. یہ ایک بہت بڑا کہنا چاہیے ایک فور رنر جسے ہم کہتے ہیں, پہلے سے ایک آپ کو ایک طرح سے ایک ہری جھنڈی دکھائی گئی ہے, لال جھنڈی دکھائی گئی ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, اپنا خیال کرو. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے پاس کچھ میسیجز بھی 82 پر لائیو آ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے عدالت خان ہے, ریٹائرڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنا ہاسپٹل کراچی, انہوں نے آپ کے لیے کہا ہے کہ ڈاکٹر فاطمہ ویلکم ان ہاٹ FM 105 اسٹوڈیو. تھینک یو. اور ڈیلی OPD جو ڈفرینٹ ڈیزیزز پہ کر رہی ہیں آپ, اس پہ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی اسٹرگل ہے اور گاڈ بلیس یو اینڈ یور ٹیم. اور افسر خان جو کہ آپ کے ساتھ ریسرچ اینیمل ڈپارٹمنٹ بائی ریلیٹو, اس میں بھی انہوں نے شاید آپ کے ساتھ کام کیا ہوا. اچھا, تو بہت آپ کو ریکارڈ دے رہے ہیں اور بہت شکریہ. جی, کیونکہ اس وقت لوگ ہمارا شو سن بھی رہے ہیں, آپ کو لائیو سنا جا رہا ہے پورے پاکستان پر, اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو لوگ ہیں وہ ہمارا یہ شو اپنے موبائل کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی سن سکتے ہیں. لسنر, آپ ہمیں اس مسئلے سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے پاس سوال ہو, آپ ڈاکٹر فاطمہ سے ڈائریکٹ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 111000 پر. آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں 8282 پر. میسج کرنے کا طریقہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اب آتے ہیں بچوں کی طرف. بچوں کے اندر بھی کیا شوگر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں؟ بچوں میں جو ڈائبٹیز عام طور سے ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کال بھی ہے, اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ وعلیکم السلام, زبیدہ ادیب نارتھ ناظم آباد سے. جی زبیدہ, اللہ کا بڑا کرم ہے, آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کر رہی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر فاطمہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھا ماشاءاللہ آپ بتا رہی ہیں, ویری انفارمیٹیو. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے اور امبر نے بات کی کہ اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہے اور اس کو ڈائبٹیز ہے تو کیا بچے میں جانچ ہو سکتی ہے بائی برتھ؟ جب بچہ پیدا ہو تو واقعی اس میں یہ شوگر اس کو بھی شروع ہو جائے گی پیدائش کے وقت؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جن کو ڈائبٹیز سیریس ہے, کافی ہے, اچھا ان کو امپیوٹیشن بھی ان کے کرنا پڑتا ہے, ان کی ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے. یہ کس وقت کیا جاتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا پروگرام. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, سب کو بہت سلام ہے. جی جی تھینک یو سو مچ. اچھا, آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ بچے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر ماں دوران حمل اس کی شوگر نہیں کنٹرول میں رہی ہے تو بچہ اوور ویٹ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر 10 پاؤنڈ کا بچہ ہے تو پیدائش میں کتنی دقت ہوتی ہے. بعض دفعے آپریشن سیزیرین کرنا پڑتا ہے پیدائش کے لیے, اور بعض دفعے اور خطرات بھی ہو جاتے ہیں. ڈائبٹیز نہیں ہوتی ہے لیکن اور خطرات بچے میں ہو سکتے ہیں اگر ماں کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے. اچھا, دوسرا سوال ان کا تھا, ان کا دوسرا سوال تھا کہ
دیکھیں ذرا میرے ذہن سے بھی نکل گیا, میں دوسرے اس کی طرف تھی. ابھی تھوڑی دیر میں اس کو دوبارہ کرتے ہیں. اچھا ابھی ہم بچوں کے اندر شوگر کی بیماریاں, بچوں میں جو شوگر کی بیماریاں, سوری سوال مجھے یاد آ گیا, بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ شوگر کے بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جس میں ان کی ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے, تو اس میں کیا یہ دیکھیے یہ ایک کمپلیکیشن ہے ڈائبٹیز کا. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ذرا لمبے دورانیے کی ہے اور اچھا کنٹرول نہیں ہے ان کو, اور خاص کر کے وہ لوگ جو کہ تمباکو نوشی بھی کرتے ہیں, اس سے جو خون کی شریانیں ہیں, آرٹریز ہیں, وہ موٹی ہو جاتی ہیں, خون کا دوران کم ہو جاتا ہے. اور چونکہ ٹانگیں یا پیر ہمارے ایسے ہیں جن میں کہ شریانوں کی مضبوط ہونے کی بہت سخت ضرورت اس لیے ہے کہ جو خون وہاں سے واپس آتا ہے وہ گریوٹی کے خلاف آتا ہے, زمین کھینچتی ہے نا اپنی طرف, تو یہ خون واپس آتا ہے دل کی طرف, اور وہ یہ کر نہیں پاتی ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن ہو جاتا ہے پاؤں میں, اور جب انفیکشن ہو جاتا ہے اور ڈائبٹیز بھی ہے اور کنٹرول میں بھی نہیں ہے, تو جو بیکٹیریا ہیں یا جو جراثیم ہیں ان کے تو بارے نیارے ہو جاتے ہیں اور وہ انفیکشن بڑھتا ہے خوب اچھی طرح سے, دوا بھی کام نہیں دیتی ہے. اور جب بہت زیادہ انفیکشن بڑھتا ہے اور جان کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر ٹانگ کو کاٹنا پڑتا ہے. تو اکثر اس بیماری کو گینگرین کر کے بھی کچھ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں. جی, گینگرین کے مطلب ہے کہ وہاں خون پہنچ نہیں رہا ہے اور وہ جو حصہ ہے ٹانگ کا وہ کالا ہو جاتا ہے, ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ سڑ جاتا ہے, اس کی ختم ہو جاتا ہے, ہم لوگ کہتے ہیں ڈیڈ. تو وہ حصہ جب بیکار ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کاٹ کے الگ کرنا پڑتا ہے. شوگر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یہ, اس کی وجہ سے, اور یہ ایک کمپلیکیشن ہے شوگر کا. بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوگی یقیناً. جی ڈاکٹر صاحب, بچوں کے اندر شوگر کی بات کر رہے تھے. بچوں میں دیکھیے جیسا میں پہلے بتا رہی تھی آپ کو کہ 2 قسم کی ہوتی ہیں بنیادی طور پہ, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. تو عام طور سے بچوں میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ بہت صحیح وجہ ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن جو بچوں کا دفاعی نظام ہے اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو دفاعی نظام اپنے ہی باڈی کے اندر اپنے ہی خلیات کو نقصان پہنچاتا ہے. اور پھر جو خلیات یہ بیٹا سیلز جو کہ انسولین بناتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسولین کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب اس طرح سے بچوں میں ہوتا ہے تو ظاہر جو علامات ہیں وہ بہت شدید ہوتے ہیں. اب ایک بچہ جو کل تک بالکل نارمل کھا رہا تھا پی رہا تھا وہ ایک دم بستر میں پڑ جائے, بار بار پیشاب آ رہا ہے. بعض بچے 8-10 سال کے ہونے کے بعد اس صورتحال میں بستر میں پیشاب نکل جاتا ہے, یا ان کو پیاس اتنی لگ رہی ہے کہ پانی پہ پانی پی رہے ہیں, کھانا زیادہ کھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے ماں باپ پریشان ہو کے فوراً لے جاتے ہیں اسپتال, فوراً تشخیص ہو جاتی ہے اور اس پتہ چل جاتا ہے, داخل کرنا پڑتا ہے, انسولین لگتی ہے اور پھر وہ انسولین زندگی بھر چلتی ہے. جی میں نے بہت چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا ہے جو بیچارے بہت چھوٹی عمر سے انسولین لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو بہت تشویش کی بات ہے وہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جب ہم کہنا چاہیے شروع میں جب پریکٹس شروع کی ہے میں نے, تو اس وقت ہمیں جو ذہن میں ایک خیال تھا وہ یہ کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ بڑوں میں ہوتی ہے صرف 35 سال یا اس سے زیادہ میں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 سال اور 9 سال کے بچوں میں بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ ہمیں معلوم ہے. وہ اس وجہ سے کہ اتنا غلط کھانا ہو گیا ہے. آپ اگر ہر گھر میں پوچھیں تو ہر بچے کو پیزا چاہیے, ہر بچے کو میکڈونلڈس چاہیے, ہر بچے کو باہر جا کے کچھ نہ کچھ کھانا ہے. اماں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آ رہا ہے ان کو, تو اور اماں ابا اجازت بھی دے دیتے ہیں. اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کی جو کینٹین یا ٹک شاپ ہے اس میں سموسے ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ تیل میں بھری ہوئی ہیں, بچے وہ کھاتے ہیں. گھر سے اماں جو ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ سینڈوچ بنا کے یا کچھ بنا کے بچوں کو دیں. قصور ہمارا ہے, جو کہنا چاہیے ایڈلٹس ہیں جو ماں باپ ہیں ان کا قصور ہے. زندگی کا طرز ہم نے خراب کیا ہے, اس وجہ سے یہ بیماریاں. اب جب 9 سال کے بچے کو ڈائبٹیز ہو جائے گی ٹائپ 2 جو بڑوں میں ہوتی ہے, تو آپ سوچئے کہ اس کی طبیعت ساری زندگی اس کے سامنے ہے, کتنی مشکل بچہ کیا کرے گا. اور آپ خود دیکھیے کہ بچوں میں موٹاپے کا ٹرینڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اب جو بچے ہیں وہ اتنی غلط چیزیں کھا رہے ہیں, اتنی سویٹس, چاکلیٹس, آئس کریم جو سب مل رہی ہیں بازار میں اور سب کھائی جا رہی ہیں, اور بچوں کے وزن بڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو رہی ہے ان کو.
بالکل, کیونکہ اعتدال تو ہے ہی نہیں, ہمیں ہر چیز روز کھانی ہے. ٹھیک ہے, کبھی آپ آئس کریم کھانا چاہیں تو کبھی آپ بچوں کو کھلا دیں, مطلب ہر چیز میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز نقصان دے. تو ڈاکٹر صاحبہ, اگر ہم ان تمام چیزوں سے ایک انالیسس نکالیں کہ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ایکسرسائز, ورزش, یہ تمام چیزیں بہت مدد دے سکتی ہیں, اور آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت بہترین ہونا چاہیے. جی, اس میں دیکھیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ جب جیسے ایک گھر بھی بناتے ہیں تو آپ پہلے ستون بناتے ہیں, بنیاد رکھتے ہیں, ستون بناتے ہیں, پھر اس کے اوپر دیواریں بنتی ہیں اور چھت پڑتی ہے. اسی طرح سے اس کے بھی کچھ ستون ہیں, کچھ اصول ہیں ڈائبٹیز کے. جو سب سے پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی معلومات بڑھانی چاہیے. جتنی معلومات آپ کو ہوں گی اتنا آپ اپنی دیکھ بھال جو ہے وہ صحیح کر سکیں گے. تو اس کے لیے پڑھیں, جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ دوسروں سے سیکھیں. اس طرح کے پروگرامز جیسے ابھی ہو رہا ہے اس میں بتایا جاتا ہے, ٹی وی پہ بھی پروگرامز آتے ہیں, اور ڈاکٹر سے پوچھیں, اپنے پڑوس میں جو کوئی پڑھا لکھا ہے زیادہ جانتا ہے ان سے آپ مشورے پوچھ سکتے ہیں, معلومات حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 2, آپ کو اپنا ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے, اور ٹیسٹ اس وقت ہوگا جو کہ ڈاکٹر جتنی دفعہ بتائے گا. تو کوئی ڈاکٹر ضرورت سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کراتے. اگر آپ کے پاس گھر میں مشین ہے بہت اچھی بات ہے, تو آپ ہفتے میں کم سے کم 2 سے 3 دفعہ ٹیسٹ کر لیجئے اپنے شوگر کا, یہ اندازہ ہو کہ کہاں جا رہی ہے آپ کی شوگر. نمبر 3, غذا جو بہت ضروری ہے. غذا اس لیے کھائیے کہ زندگی کو قائم رکھیں. زندگی کا مقصد غذا کو نہیں بنا لیجئے. اچھی غذا کھائیے اور کم کھائیے اور وقت سے کھائیے. اس کے بعد ورزش ہے. ورزش بہت ضروری ہے. اگر آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں, آج کل کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا ہے, لیکن ویسے بھی یہاں پہ کراچی میں فلیٹس کی, اپارٹمنٹس کی لائف ہو گئی ہے, ہر جگہ پارکس نہیں ہے. آپ کو گھر کے اندر ہی ورزش کرنی پڑے گی. آپ اپنے کمرے کے اندر کھڑے ہو کے بھی ورزش کر سکتے ہیں. بہت سی ترکیبیں ہیں ورزش کرنے کے لیے. دوسرے, ڈاکٹر کے پاس آپ ضرور جائیں, کم سے کم سال میں 4 دفعے تو آپ ضرور جائیے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر آپ کا دوست ہے, ڈاکٹر آپ کو مشورہ صحیح دے گا. جو آپ غلطیاں کر رہی ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہوں گی, آپ سمجھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اور یہ صحت کے لیے آپ کی صحت کو فائدہ ہوگا اس سے. بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بلڈ شوگر جو ہے کیا وہ نیڈل کے بغیر بھی ہم چیک کر سکتے ہیں؟ یہ ایک کمپنی ہے, روش کمپنی, انہوں نے ایک نکالا ہے, وہ یہاں مل نہیں رہا ہے. اچھا. وہ ایک وہ لگا دیتے ہیں سینسر, اور اس سے وہ چیک ہو جاتی ہے, لیکن وہ یہاں پاکستان میں ابھی نہیں مل رہا ہے. ذرا اس کی قیمت بھی زیادہ ہے. کچھ لوگ باہر سے لے آئے ہیں اسے, لیکن پاکستان میں اوپن مارکیٹ میں ابھی وہ لوگ نہیں لے کے آئے ہیں. تو اس سے صحیح ریڈنگ آ جاتی ہے؟ ریڈنگ آ جاتی ہے اس سے صحیح. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس کی نیڈل ہے چیک کرنے والی, وہ اتنا ذرا سا خون چاہیے ہوتا ہے, اور اتنا کم اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ جو لوگ چیک کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے پرک کرتے ہیں نا, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. ڈرنا نہیں چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. معمولی سا ایک ڈاٹ بھی جو ہے وہ آپ کو صحیح ریڈنگ دے دیتا ہے. لسنر, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے گھنٹے میں کچھ اور سوالات ہیں جو کہ ڈاکٹر فاطمہ سے ہم کریں گے, اور خبروں کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون, صحت سب کے لیے, جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 سے 12 سنتے ہیں. آپ کی زندگی اور اس کے کئی مراحل, اور ان مرحلوں کے دوران آپ کی عادتیں, اچھی عادتیں اور بری عادتیں. صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کو بھرپور گزارنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے. چاہے مرد ہو یا عورت, انسان کا جسم انسان سے خود بات کرتا ہے. کمزوری, سستی, بخار, زکام, کھانسی, درد, سوجن, چبھن, اور یہ تمام احساس یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے جسم کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کو آپ نظر انداز مت کیجیے اور معائنہ ضرور کروائیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فاطمہ جواد موجود ہیں. شی از اے ڈائبٹالوجسٹ, اور ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ شوگر کیسی
چیز ہے, شوگر سے کیا پرابلمس ہوتے ہیں ہماری ڈیلی لائف میں. ڈاکٹر صاحبہ, ہم بات کر رہے تھے انسولین کے بارے میں. لوگوں کے اندر ایک خوف ہے انسولین کو استعمال کرنے کا, تو یہ خوف کو ہم کیسے دور کیا جائے؟ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ پچھلی باتوں میں کہ گولی سے کھانا بہتر ہے کہ انسولین لے لی جائے. ایک وقت آتا ہے جب گولیاں کام کرنا بند کر دیتی ہیں. انسولین جو ہے یہ ایک ڈائریکٹ ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے. آپ کی کمی ہے انسولین کی, آپ نے ڈائریکٹ ریپلیسمنٹ کی. یہ صحیح بات ہے کہ لوگ مشکل سے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں. اور ڈرتے کس لیے ہیں کہ سوئی چبھے گی, حالانکہ سوئی اتنی باریک ہوتی ہے کہ بالکل بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس سے. بس یہ کہ پھر اس سے ڈرتے ہیں کہ زندگی کو منظم بنانا چاہیے. اب کوئی بھی جو اچھی کوالٹی ہے, چاہے کسی کو ڈائبٹیز نہیں بھی ہے, اگر اس نے اپنی زندگی کو منظم بنایا ہوا ہے, ٹائم پہ سو رہا ہے, ٹائم پہ کھا رہا ہے, ٹائم پہ ہر کام کر رہا ہے, تو اس کا فائدہ تو ہوتا ہے. یہ سب سمجھتے ہیں. انسولین سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. انسولین جو ہے یہ ایک نادر تحفہ ہے جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے ان کے لیے. جس زمانے میں انسولین نہیں ہوتی تھی 1921 سے پہلے, اور جس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کسی بچے کو ہو جائے, وہ گھل گھل کے 2 مہینے میں وہ بچہ ختم ہو جاتا تھا. تو جب یہ انسولین آئی ہے تو ایک بہت بڑی ان لوگوں کو نوبل پرائز ملا, جو اس کے بینٹنگ اینڈ بیسٹ جو کینیڈین ڈاکٹرز تھے ان کو. اور یہ ہم لوگوں کے لیے ایک نادر تحفہ ہے. اور جو کمپنیز کے انسولین بنا رہی ہیں پھر انہوں نے اس پہ تحقیق کی اور بہتر سے بہتر انسولین بنائی ہے, اور ایسی انسولین بن گئی ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. تو اس لیے انسولین سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. جو اس کی ضروریات ہیں وہ ضرور ہمیں پوری کرنی چاہیے, اور اس کے لیے منظم زندگی کی ضرورت ہے, جو کہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. اگر آپ کو صبح اٹھ کے جلدی انسولین لگانی, جیسے سورج نکلنے اور سورج کے ڈوبنے سے اس کا تعلق ہوتا ہے, یا آپ صبح سویرے اٹھیے. ہمارے مذہب میں بھی یہ ہے کہ آپ نماز کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت سورج نکلا ہوا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جلدی ناشتہ کریے, اس کے بعد جلدی رات کا کھانا کھائیے اور جلدی سو جائیے. اس لیے کہ جسم کے اندر مختلف جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں رات کو وہ دن میں ہو نہیں سکتے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ٹائپ 1 میں انسولین پمپ تھراپی بھی کوئی ہوتی ہے, جی یہ مریضوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. میں چاہتی ہوں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے پلیز. یہ ایک مشین ہوتی ہے چھوٹی سی, بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے, جیسے آپ کا چھوٹا موبائل ہوتا ہے اس طرح سے. وہ اس طرح سے اس کو ٹیون کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو مستقل تھوڑی تھوڑی انسولین آپ کے جسم میں جاتی رہتی ہے. یہ عام طور سے ٹائپ 1 میں یوز کرتے ہیں, بچوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ. اور وہ تھوڑی تھوڑی انسولین آپ کے جسم میں جاتی رہتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیزل انسولین ہے, جو آپ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جب کھانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ کو بولس چاہیے ہوتا ہے, یا آپ کو تھوڑی زیادہ انسولین چاہیے ہوتی ہے, تو آپ کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اس کے حساب سے کہ آپ کی جتنا لیول ہے اس حساب سے آپ وہ بولس اس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں مشین میں. وہ ایک دم سے آپ کو اتنی انسولین لگ جاتی ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں, کھانے کے بعد کا جو شوگر ہے وہ اس بولس سے کنٹرول ہوتی ہے. پھر آپ کی بیزل جو ہے وہ چلتی چلی جاتی ہے اگلے کھانے تک. یہ سہولت بہت ہے, سنبھالنا بہت پڑتا ہے اس کو, اور سمجھنا بہت پڑتا ہے. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہاں بھی ملتا ہے پمپ, لیکن بہت کم استعمال ہوتا ہے. اس کی کافی اخراجات ہوتے ہیں اس پمپ کے. باہر کے ملکوں میں, امریکہ وغیرہ میں, تو جتنے لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے زیادہ تر یہی استعمال کرتے ہیں. یا پھر ہم اس کو ان عورتوں میں استعمال کرتے ہیں جو حاملہ ہوتی ہیں, جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور بہت پریشس پریگننسی ہوتی ہے ان کی, اور شوگر ان کی ٹائپ 1 ہوتی ہے اور کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے, ان میں یہ پمپ لگایا جاتا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ, پی سی اوز, ہارمونل ڈسبیلنسز جو ہوتے ہیں جس میں ارریگولر پیریڈز, یہ تمام ایشوز بھی کیا شوگر کا باعث بن سکتے ہیں؟ شوگر اور یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایکچولی یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں موٹاپا ہوتا ہے ان کے اندر ہارمونز جو ہیں وہ ڈسبیلنس ہو جاتے ہیں, اور شوگر بھی اسی کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اوویرین ڈسفنکشن ہو جاتا ہے, اور اسی وجہ سے سارے ڈسٹربنس, مطلب پیریڈز بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ سب ساتھ ساتھ پھر کنٹرول کرنا پڑتا ہے اس کو. شوگر کے ساتھ گولیاں ایسی ہیں جو کہ شوگر کو بھی کنٹرول کر لیتی ہیں اور پی سی او کو بھی کنٹرول کر لیتی ہیں, اور پھر ساتھ میں غذا ہوتی ہے, ورزش ہوتی ہے, وزن کو کم کرنا ہوتا ہے.
صحیح. اور یہ تھائرائڈ گلینڈز کیا ہوتے ہیں؟ اس کی کمی اور زیادتی سے کیا مراد ہے؟ تھائرائڈ گلینڈ ایک گلینڈ قدرتی طور پہ گلے میں سامنے کی طرف ہوتا ہے. اس کا فنکشن اگر خراب ہو جائے، بعض دفعے اوور فنکشن ہوتا ہے یا بعض دفعے فنکشن ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے مخصوص ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کی مخصوص علامتیں ہوتی ہیں. اگر زیادہ فنکشن ہوتا ہے، ہائپر جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں انسان کا وزن کم ہونے لگتا ہے، بعض دفعے آنکھوں پہ آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں اور ہاتھ پاؤں تھرتھری ہونے لگتی ہے، ساری علامات ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس کی دوا الگ ہوتی ہے. اور اگر لو تھائرائڈ ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ بعض دفعے آئیڈین ڈیفیشنسی سے بھی ہو جاتا ہے، جس سے ہمارے ملک ایسے ہیں جہاں پہ کہ آئیڈین پانی میں کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہاں ہو جاتا ہے. تو یہ عام طور سے بڑا سا ہو جاتا ہے گلا، لیکن فنکشن بعد میں کسی کا کم ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں باہر سے گولی دے کے تھائرائڈ کا ریپلیسمنٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ، خیر ہم نے بہت اچھے سے اس پورے ٹاپک کو کور کیا. میں چاہوں گی آخر میں آپ کووڈ-19، ظاہر ہے شوگر کہا جاتا ہے کہ جن کا امیون سسٹم لو ہے اس پہ یہ وائرس جلدی اثر کرتا ہے. تو جن پیشنٹس کو جو شوگر میں مبتلا ہیں، کیا کووڈ-19 میں وہ جلدی متاثر کرے گا ان کو؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. امیون سسٹم، جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کا امیون سسٹم ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، اور ان کو کووڈ-19 تو ابھی آیا ہے پچھلے 2 مہینوں سے. ہر بیماری ان کو زیادہ لگنے کے امکان ہوتے ہیں جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے. اور اگر کنٹرول اچھا نہیں ہے تو امیون سسٹم کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک دفاعی نظام ہوتا ہے. جیسے آپ کے ملک کی فوج ہے، ویسے ہمارے جسم کے اندر کی فوج ہوتی ہے. اب اگر یہ فوج ہماری کمزور ہو جائے شوگر بڑھنے کی وجہ سے، تو پھر کوئی بھی جو دشمن اندر داخل ہوگا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہ کووڈ-19 تو ابھی پچھلے 2-3 مہینوں سے پھیل رہا ہے، اور جن لوگوں کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے اور کنٹرول میں نہیں ہے، ان کو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہ لگنے کے. احتیاط تو سب کو ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے اور ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے ان کو چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں انفیکشن لگنے کے. ان کو زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آخر میں آپ ریسرچ بیس کام کرتی ہیں، میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیے کہ ریسرچ کووڈ-19 پہ کیا ریسرچ بیس کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اس پہ تھوڑا سا بتائیے پلیز. چونکہ یہ بالکل ابھی ایک نئی بیماری ہے، سمجھیے 4 مہینے ہی ہوئے ہیں جب چائنا میں یہ شروع ہوئی، تو اس لیے ریسرچ تو بہت زیادہ ہر ملک میں ہو رہی ہے. امریکہ میں بھی ہو رہی، چائنا میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. پاکستان میں ابھی آج کے ہی اخبار میں تھا کہ جن لوگوں کو کووڈ-19 کا انفیکشن ہوا اور وہ ٹھیک ہو گیا تو ان کا خون میں سے نکال کے، پلازما نکال کے اس میں اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، وہ دوسروں کو دی جائیں گی تاکہ جن کو انفیکشن ہے تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. لیکن یہ ریسرچ جو اب تک ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ کووڈ-19 جو ہے وہ صرف ایک یہ نہیں ہے کہ چھینکنے سے یا کھانسی سے دوسرے کو لگتا ہے یا ہاتھ لگانے سے لگتا ہے، جسم کے اور ہر جگہ سے لگتا ہے. یہ پیشاب میں بھی اس کا ایکسکریشن ہے، پخانے میں بھی اس کا ایکسکریشن ہے، یہ جگر کو بھی خراب کرتا ہے. اس کا اثر لنگس پہ تو ہوتا ہی ہے، لنگس کو تو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیتا ہے. یہ ہاتھوں کو بھی خراب کر دیتا ہے، جسم کے ہر حصے کو، کسی حصے کو یہ نہیں چھوڑتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو احتیاطی تدابیر، جو میں دہراؤں گی نہیں، سب کو زبانی یاد ہوگی کہ کیا کرنا ہے، اس پہ عمل کریں اور گھر کے اندر بیٹھیں جب تک کہ یہ مرض ختم نہیں ہو جاتا ہے اور گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرتی ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہے. ہمارے یہاں لوگوں میں صبر نہیں ہے، لوگ باہر نکل جاتے ہیں اور جو اصول بتائے گئے ہیں اس پہ چلتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے یہ مرض بجائے کم ہونے کے بڑھتا، آپ روزانہ خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ نمبر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں پھر گزارش کروں گی ہر ایک سے کہ پلیز سب لوگ گھر کے اندر بیٹھیے. گھر کے اندر بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی. ایک ایسا موقع ہے جو کہ پوری فیملی ساتھ ہوتی ہے، جو کہ بہت کم پہلے ملتا تھا. آپ بچوں کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بچوں کو پڑھائیے، بچوں کے ساتھ کھیلیے، ایک قربت ہوگی اپنی اولاد کے ساتھ.
آپ کے شوہر جو ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کام کر سکتے ہیں مل کے. آپ جو عورتیں گھر میں نہیں رہتی تھیں کام کرتی تھیں ان کو مل گیا کہ گھر کے مختلف کام جو مہینوں سے ٹلتے چلے جا رہے تھے وہ کام کر سکتے ہیں. صفائیاں ہیں, ایسی چیزیں ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تھوڑے دن کی بات ہے, سب لوگ دعا بھی کر رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو یہ مرض ختم ہو جائے گا. لیکن جتنے دن کے یہ مرض ہے ابھی, ہم لوگوں سبوں کو چاہیے کہ عمل کریں جو ہدایت دی گئی ہیں. علاوہ ہاتھ دھونا اور منہ کو ہاتھ نہیں لگانا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن گھر کے اندر بیٹھیے. جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. بس آخر کی ایک بات کہ ریڈیو پر آپ آئیں, آپ نے ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کیا, تھینک یو سو مچ. کیسا لگا اور آپ کو تھوڑا سا اس کی پہ مجھے بتائیے پلیز. نہیں, میرے خیال سے آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آگہی کے لیے, اس لیے کہ آپ کے کافی لسنرز ہوں گے. کتنے لسنرز ہیں اس کا تو مجھے نہیں معلوم ہے, آپ بتا رہی ہیں پورے پاکستان میں لوگ سنتے ہیں. اور جو سنتے ہیں وہ بس امید تو ہے کہ کچھ نہ کچھ جتنا یہ 1-1.5-2 گھنٹے میں سنتے ہیں تھوڑا سا تو اس میں سے فائدہ اٹھا کے اور اس پہ عمل کریں, ورنہ تو وہ بیکار ہو جائے گا 2 گھنٹہ. جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمارے شو میں آئیں اور آپ نے اس کووڈ-19 کے مشکل حالات میں بھی آپ خود اسٹوڈیو پہ آئیں اور آپ نے ہمارے سامعین کو بہت اچھے سے شوگر, ڈائبٹیز کے بارے میں بتایا. انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.